बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे हकायक आज आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद आपके सामने ना आए हों। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि जहांगीर तरीन के कुछ खुफिया राब्तों से मुताल्लिक ऐसी मालूमात हैं जो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूं। आज वो मालूमात आपके सामने रखने का वक्त है। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि कुछ बातें वक्त रहते कह देनी चाहिए या बता देनी चाहिए ताकि सनद भी रहे और बवक्ते ज़रूरत काम भी आ सके। एक ऐसा लंदन प्लान, एक ऐसी डील की कोशिश जिसे जहांगीर तरीन ने खुद नाकाम बनाया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ की जानिब से एक ऐसा प्लान जो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए या पंजाब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार किया गया, और इस सिलसिले में जहांगीर तरीन को शतरंज के उस मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बिसात लपेट दे। नवाज़ शरीफ और उनके कुछ करीबी साथियों ने किस तरह जहांगीर तरीन से राब्ते किए, क्या डील करने की कोशिश की गई, क्या पेशकश की गई, इसमें शहबाज शरीफ का क्या किरदार था, हुसैन नवाज़ का क्या किरदार था, आसिफ जरदारी ने क्या पेशकश की, ये सारी बातें आज आपके सामने रखूंगा और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इन तमाम तफसीलात को साबित भी कर सकता हूं। ख़ास तौर पर नून लीग की लंदन में वो खुफिया मनसूबाबंदी जो अभी तक खबरों में आपके सामने नहीं आई। सेनेट इंतखाबात से पहले किस तरह जहांगीर तरीन से रब्ता करने की कोशिश की गई, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सारों के हवाले से आज ये तफसीलात शामिल करेंगे। दो बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं। जहांगीर तरीन का आखिर कसूर क्या है? एक क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में भी है और मेरे जहन में भी था कि ऐसा कौन सा पॉइंट आया जिस पर जहांगीर तरीन और इमरान खान के रास्ते अलग हो गए। कोई एक पॉइंट, एक वजह, आज वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से नाअहली का दुख बड़ा था या इमरान खान से राहें जुदा होने का, ये सवाल मैंने जहांगीर तरीन के सामने भी रखा और उन्होंने क्या जवाब दिया इस बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि कहां से ये लंदन प्लान या लंदन डील शुरू हुई। 5 जून 2020 को जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल की तहकीकात के दौरान अचानक लंदन रवाना हो गए। बहुत सारी स्पेकुलेशन यहाँ पर आई कि अचानक उनको शायद फ़रार करा दिया गया है या कोई और वजह, लेकिन उनकी जानिब से यह बयान जारी किया गया कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए लंदन रवाना हुए हैं। लेकिन लंदन में चल रही थी कोई और ही मनसूबाबंदी, और वो भी नवाज़ शरीफ की इमा पर। मैं बहुत वसूख से और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की इमा पर जहांगीर तरीन से उस वक्त राब्ते की कोशिश शुरू की गई, और ये कोशिश किसी और की तरफ से नहीं, बहुत ही करीबी यानी हुसैन नवाज़ की जानिब से इनिशिएट हुई। और जहांगीर तरीन को ये पैगाम पहुंचाया गया नवाज़ शरीफ साहब का, और पहुंचाने वाले थे हुसैन नवाज़, और उनकी जानिब से जहांगीर तरीन को ये पेशकश की गई कि अगर वो चाहें तो नवाज़ शरीफ की उनके साथ एक मुलाकात तय की जा सकती है, शेड्यूल की जा सकती है, क्योंकि नवाज़ शरीफ उस वक्त ये चाहते थे कि वो केसेस या वो मामलात जो इमरान खान की गवर्नमेंट की जानिब से शुरू किए गए हैं, जिनमें उनको फंसा कर रखा गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए वो जहांगीर तरीन का साथ किसी तरह से उनको मिल जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में तब्दीली के लिए जहांगीर तरीन के उन साथियों का साथ चाहती थी जिसे वो जहाज़ में भर भर कर बनी गाला में लेके गए थे। जहांगीर तरीन क्या कर सकते थे इस बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इस दौरान मीडिया पर कुछ खबरें नशर होना शुरू हुई जब वहाँ के एक बहुत ही क्लोज रिपोर्टर जो नवाज़ शरीफ साहब के भी काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं और जियो के रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की और उनकी स्टोरी के बाद यहाँ पर काफ़ी चहमगोइयाँ होने लगी। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि उन्होंने जब मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ करीबी लोगों से रब्ता किया तो उन्हें ये बताया गया कि जहांगीर तरीन ने नवाज़ शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं थी। रब्ता ज़रूर हो रहा था लेकिन जहांगीर तरीन की जानिब से इनिशिएट नहीं किया गया था। और फिर उसी खबर में उन्होंने हवाला दिया कि पीटीआई के कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने, जो जहांगीर तरीन के करीबी थे, उन्होंने कंफर्म किया कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ के दरमियान राब्ते की कोशिश कराई जा रही है, लेकिन कौन करवा रहा है इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन ये अब मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ये कोशिश करने वाले हुसैन नवाज़ थे
اور انہوں نے جہانگیر ترین کو باضابطہ پیشکش کی، لیکن اس وقت جہانگیر ترین کی جانب سے یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ وہ نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے سب سے بڑی لابنگ کر چکے ہیں اور عمران خان کو بہت سارے ایویڈنس پرووائڈ کر چکے ہیں نواز شریف کی نااہلی کے لیے. کیونکہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب پاناما کیس کی انکوائریز چل رہی تھیں تو نواز شریف کی نااہلی کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ تھا، ان کی جائیداد سے متعلق دستاویزی ثبوت، وہ جہانگیر ترین لندن سے لے کر آئے تھے. کچھ فرم سے انہوں نے اپنے معاملہ طے کیے اور وہاں سے ان کو کچھ ڈیٹا ملا جو لا کر انہوں نے عمران خان کو دیا، اور اس کی بیس پر ان کا پاناما کیس کافی سٹرونگ ہوا. تو جہانگیر ترین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے سب سے آگے رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. وہ کس طرح نواز شریف کے ساتھ مل کے کوئی ملاقات کر لیں یا معاملات کو آگے بڑھائیں. تو اس وقت انہوں نے یہ ملاقات نہیں کی اور انکار کر دیا. لیکن جب جہانگیر ترین واپس آئے پاکستان میں تو اس وقت پھر کوشش شروع ہوئی اور بیک وقت لندن اور پاکستان سے یہ رابطے تیز کیے گئے، اور پھر چھوٹے میاں صاحب یعنی شہباز شریف صاحب نے آخری کوشش کے طور پر انہیں منانے کے لیے 2 لوگوں کو جہانگیر ترین کے گھر بھیجا، اور جہانگیر ترین کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ پنجاب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ان کا ساتھ دیں اور بدلے میں کسی بھی قسم کی ڈیل کی جا سکتی ہے. جہانگیر ترین کو ڈیل کی آفر کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، اور ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ اگر وہ براہ راست شہباز شریف کے ساتھ معاملہ طے نہیں کرنا چاہتے تو اپنی پسند کے اور اپنے اعتماد کے کسی ایسے بندے کا نام بتائیں یا کسی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جس سے وہ اپنے معاملہ طے کر لیں. یہ بہت ہی حساس قسم کا ایک معاملہ تھا جس پہ جہانگیر ترین کو قائل کرنے کی آخری کوشش کی جا رہی تھی، اور اسی دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی رابطے ہو رہے تھے. لیکن جہانگیر ترین اس وقت انکار کر چکے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اب ان کا سیاست میں کوئی سٹیک باقی نہیں ہے. جہانگیر ترین کی جانب سے کہا گیا کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پر وہ عمران خان کے ساتھ کی گئی سٹرگل کو ایک سائڈ پر نہیں رکھ سکتے، نہ وہ کسی اور پارٹی میں اب جانے کے قابل ہیں، کیونکہ اگر چلے بھی گئے تو اس کا فائدہ ان جماعتوں کو ہوگا، جہانگیر ترین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ ایک بندہ الیکشن لڑنے کے اب اہل ہی نہیں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیاست میں رہ کے کیا کر سکے گا. اس وقت جہانگیر ترین کی جانب سے یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اب سیاست میں لے کے آئیں، اس لیے اس قسم کی کسی بھی ڈیل کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے. تو شہباز شریف کا اور لندن میں رہنے والے میاں نواز شریف صاحب کا یہ منصوبہ تھا کہ کسی طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ کو جہانگیر ترین کے ذریعے نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کیا جا سکے. ایک ایسی کوشش، ایک ایسا منصوبہ جسے اس وقت جہانگیر ترین نے کامیاب نہیں ہونے دیا. جہانگیر ترین اگر چاہتے تو کوئی نہ کوئی پریشر گروپ کریٹ کر کے پنجاب گورنمنٹ یا مرکز میں کسی نہ کسی طرح سے ایک تھریٹ بن سکتے تھے، لیکن ابھی تک وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ خاموش ہے اور کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنے جس سے گورنمنٹ کو خطرہ ہو. بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی. جہانگیر ترین سیاست سے نااہل ضرور ہے لیکن اپنے مضبوط رابطوں کی وجہ سے ابھی بھی اپوزیشن جماعتوں میں وہ کنگ میکر کے طور پر جانے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر سیاست کے بادشاہ، مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری کی انٹری ہوئی اور انہوں نے جہانگیر ترین کو اپنے قافلے میں شامل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کیا، اور انہوں نے بھی اپنے فرنٹ مینز کو جہانگیر ترین کے پیچھے لگایا اور ان سے یہ کہا گیا کہ وہ سینٹ انتخابات میں ان کا ساتھ دیں. آخری اٹیمپٹ سینٹ انتخابات کے دوران ہوئی. یہ رابطے اس وقت بھی جاری تھے، آج بھی جاری ہیں، لیکن جو آخری مضبوط رابطہ کیا گیا یا پوری قوت کے ساتھ کوشش کی گئی وہ سینٹ انتخابات تھے، اور زرداری کی جانب سے انہیں پیشکش کی گئی کہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی بنے اور سینٹ انتخابات میں ان کی پارٹی کے لیے حمایت بھی کریں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیوں جہانگیر ترین کی جانب سے دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار نہیں کی گئی عین ان لمحات میں جب ان کی اپنی پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی. عمران خان نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ ایک طرح سے انکوائریز بھگت رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں نہیں جائیں گے. اس حوالے سے میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہی سوال میں نے ان کے سامنے بھی رکھا تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ بن سکیں، کیونکہ عمر کے اب اس حصے میں ہے کہ سیاسی پارٹیاں
بدلने کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی ایک طویل جدوجہد ہے, وہ اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے انہیں جہانگیر ترین کو یعنی عمران خان سے دور کیا گیا, اور وہ پر امید تھے اس وقت کہ بہت جلد معاملات ان کے عمران خان سے ٹھیک ہو جائیں گے ان انکوائریز کے بعد. لیکن ابھی جس طرح سے انکوائریز ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, معاملات بہت دور نکل آئے. ایک اور بہت اہم کویشچن ہے جو آپ لوگ بھی بہت پوچھتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی تھا کہ آخر جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ دوریاں اتنی بڑھ گئیں. کوئی ایک وجہ, کوئی ایک پوائنٹ, کوئی ایک ایسی ریزن جو یہ جسٹیفائی کر سکے کہ ہاں واقعی یہ ریزن تھی. ٹھیک ہے, شوگر سکینڈل کی تحقیقات اپنے طور پر چل رہی ہیں, لیکن پھر بھی جاننا چاہتا تھا کہ ایک وجہ ایسی کیا ہے. تو یہ سوال میں بہت سے لوگوں سے پوچھ چکا تھا, لیکن پھر مجھے موقع ملا عمران خان کے ایک بہت ہی قریبی شخصیت سے بات کرنے کا جو ان سارے معاملات میں براہ راست ان کے ساتھ انوالو ہے. شہزاد اکبر نہیں ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, کوئی اور شخصیت ہے جو شہزاد اکبر سے بھی زیادہ مضبوط ہے, اور وزیر اعظم عمران خان ان سے کم از کم اس بارے میں تو ضرور مشورہ کر چکے تھے. تب میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی, اور ایک پوائنٹ مجھے اس وقت یہ پتہ چلا, اور ان کے الفاظ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین نے منی لانڈرنگ کی ہے اور دبا کر کی ہے. یہ ان کے لفظ تھے, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیا ہے کہ عمران خان کی ساری جدوجہد اور ان کی ساری سٹرگل اس منی لانڈرنگ کے خلاف رہی ہے, اور وہ ایک بہت لاؤڈ آواز کے طور پر سامنے آئے کہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کر لوگ باہر لے جاتے رہے, اور ٹھیک ان کی ناک کے نیچے ان کا قریبی ساتھی ہی منی لانڈرنگ کرتا رہا. یہ میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا, وہ اوتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو بتائی گئی ہے FIA کی انکوائریز کے نتیجے میں, اور یہ سارے ایویڈنس عمران خان صاحب کی ٹیبل پر موجود ہیں, جتنی بھی انکوائریز اب تک ان کے اگینسٹ ہو چکی ہے, اور ان کے مطابق یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جہانگیر ترین نے منی لانڈرنگ کی ہے. اب واقعی میں یہ کی گئی ہے یا نہیں, اس بارے میں حتمی جہانگیر ترین صاحب کو یہ ایویڈنس دینا ہے یا پروو کرنا ہے. وہ عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے جو حالیہ FIR درج ہوئی ہیں ان کے خلاف وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہی ہیں. یہ اس وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں جہانگیر ترین اپنے آپ کو کس طرح سے پروو کر پاتے ہیں. جہانگیر ترین سے جب میری ملاقات ہوئی تو ایک سوال میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ سیاست سے نااہل ہو گئے, کہ آپ کو اس کا زیادہ دکھ ہے یا عمران خان سے الگ ہونے کا آپ کو زیادہ دکھ ہے. تو جہانگیر ترین نے بتایا کہ جس دن ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ آیا تو اس وقت انہیں لگا کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, وہ ڈپریشن میں چلے گئے, اور ان کے لیے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا صدمہ تھا کہ انہیں سیاست کے لیے نااہل کر دیا گیا, جس کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ کوشش کی, اتنی زیادہ محنت کی, اور وہ عمران خان کی سٹرگل میں ایک کی پلیئر کے طور پر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. لیکن وہ ان کے مطابق ان کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑا صدمہ اور دکھ عمران خان سے علیحدگی کا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب سے انہیں خود سے دور کیا اور ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں, وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے. یہ چیز ان کے لیے سب سے بڑا ڈپریشن کا باعث ہے. دیکھتے ہیں ان کے خلاف یہ چلنے والے معاملات کب اپنے حتمی انجام کو پہنچتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کلیئر کرا پاتے ہیں کہ نہیں. PTI کے بہت سارے کارکنان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کیسز سے کلیئر ہونے کے بعد واپس عمران خان کے ساتھ آئیں, اور شاید کہیں نہ کہیں اس چیز کا مارجن موجود ہو کہ اگر وہ کیسز سے اور انکوائری سے کلیئر ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی واپسی ہو. لیکن ان حالات میں ایسا لگ نہیں رہا, کیونکہ معاملات بہت زیادہ دور نکل چکے ہیں. اس حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی ان کے اوپر بھی نظر رکھوں گا, اور آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.